बड़े बड़े पहाड़ उन्होंने जमा किए हैं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह उनका ये सदक़े जारिया, उनके पढ़े हुए बच्चे और बच्चियां, उनकी अपनी औलाद उनके मिशन को जारी रखते हुए उनके लिए बहुत बड़े अजर व सवाब का बाइस बनते जाएंगे और क़यामत तक ये उनका अजर बढ़ता जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको इस उसवा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे मोहतरम मुरब्बी इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मोहतरम लियाकत बलोच साहब, मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान व साबिक एमएनए राजा गुलाम शबीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हम इनके बहुत ममनून हैं। स्पेशली अटक से तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। यासिर महमूद भाई हैं, सगरी से अल्फलाह एजुकेशन सोसाइटी के ज़िम्मेदार हैं, हम उनके भी ममनून हैं। यासिर भाई से गुजार कीम साहब चूँकि एक हमा पहलू शख्सियत थे और खुसूसन खिदमत खल्क का जो जज्बा था उनके अंदर, वो तो कूट कूट कर भरा हुआ था। ये बयान करने में अब्दुल हकीम साहब को अक्सर ये दावत देते और वो इनके यहाँ जाते और प्रोग्रामात का वहाँ पे इनकाद होता, तो मैं यासिर भाई से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इज़हार ख्याल की एक तवील फहरिस्त हमारे सामने मौजूद है। मेरी मुराद मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल हकीम मरहूम साहब की ज़ाते ग्रामी है, जो आज इस तकरीब के खामोश रूहे रवा हैं, जिनके लिए आज हर एक शख्स दीदा दिल बिछाए खामोश लबों के साथ आंसुओं की जुबान बोल रहा है। आज उस्ताद मोहतरम की अदम मौजूदगी का तसव्वुर दिलों में इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत पैदा कर रहा है। जनाबे वाला सियासी बसीरत का मंबा, मजहबी सकालत, मुदब्बिर और माहिर तालीम थे। इल्म, दोस्ती और तालीम की तरवीज और इशाअत के हवाले से अगर आपकी सीरत को परखा जाए तो ये बात बिला मुबालगा कही जा सकती है। इल्म आगाही का एक ऐसा बाब है जिनके बारे में तवील से तवील खानों में सकूनत अदा फरमाए, आपके वारसान को सब्र जमील अदा फरमाए और आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। महमूद भाई तशरीफ लाए, प्रोग्राम को रौनक बख्शी। इसी दौरान मलिक मोहम्मद अकरम साहब मारूफ सियासी शख्सियत हैं, प्रोग्राम में शफीकुर रहमान साहब साबिक अमीर जमात इस्लामी यूनियन काउंसिल पिंड सुल्तानी तशरीफ लाए। हम सब अहबाब को दिल के अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आज बड़ा गमज़दा सा माहौल है और अजीब सा अनुमान है कि जाने वाले का तस्करा कर रहे हैं। गर्दशे अय्याम जरा अपने कदम रोक, इराक में तकदीर कलम रोक, कुछ होश कर ऐ सूरज बेबाक जरा सोच, गंभीर अंधेरों को जरा सुए पश्चिम रोक, बिछड़ गए हैं मेरे मोहसिन किरदार यहाँ से, बता मैं लाऊं गुफ्तार ताकत गुफ्तार कहाँ से। यकीनन इस मौजू पर बोलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर आदमी ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। जिंदगी गर्दिशे शामो सहर का नाम है, हर फिरोजा दीप का दूधे से अंजाम है। पुराने ज़माने में हम अपने घरों में दिए जलाते थे जिनमें बात होती थी, और वो जब दिया बुझता था तो वो बात खत्म होकर एक काला धुआं देती थी और उसके बाद वो दिया खत्म हो जाता। हर फरोजा दीप का दूधे से इंजाम है। मकदूर हो तो खाक से पूछो कि ऐ लईम, तूने वो गंज हाय गनामा क्या किया। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे कि मुस्ताक हकीम साहब एक बेहतरीन मुअल्लिम, एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन हमदर्द, एक बेहतरीन राही। उनकी क़यादत में मुझे कुछ वक्त सर्विस करने का मौका मिला, अगरचे बहुत थोड़ा वक्त था,
جب میں جنڈ میں تھا پروفیسر تو وہ میرے اس وقت پرنسپل تھے، تو میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ان سے سیکھ کر محفوظ کر لیا۔ وہ کہ عظیم انسان ہونے کے ناطے ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جذبہ دل بڑا صادق تھا، سچے عاشق رسول تھے اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے، اور دوسروں کے کام آنے والا وہ پہلا شخص آج اگرچہ ہم بھی نہیں لیکن اس کی یادیں باقی ہیں۔ استاد جس کے ذریعے اس نے اپنی قوم کو بنایا وہ یقیناً ان کی آخرت کے لیے اور ہماری بھی آخرت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ صاحب سورہ مجادلہ کی تشریح میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب نظام عدل سجے گا، اللہ کا دربار لگے گا، اگرچہ یہاں مجدد علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر غلطی ہوئی تو محسوس کرنا، تصحیح کر دینا، تو جب لگے گا تو ایک شخص کا جب نامہ اعمال تلے گا تو اس کا بدیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب بدیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو پھر کوئی ایک ایسی ابر جیسی چیز، بادل جیسی چیز اس کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، اور جس سے اس کے بدیوں والا پلڑا اونچا ہو جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا بھاری۔ تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ اے مالک الملک، میں نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے میرا یہ پلڑا بھاری ہو گیا؟ رب العزت فرمائیں گے کہ جو وہ علم ہے جو تو دوسروں کو دیتا ہے، اس علم کا صدقہ جو تو نے تقسیم کیا، اللہ رب العزت نے اس علم کا صدقہ تمہارے پلڑے میں ڈال دیا اور تمہارا پلڑا بھاری ہو۔ استاد کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے اور ایک راست گو کی حیثیت سے حکیم صاحب کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ اگرچہ وہ ایسے موسم میں جدا ہوئے کہ درختوں کے ہاتھ خالی تھے، ہم تجھے کس کفن کا پھول پہنائیں، مجبوری تھی، لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا، ہم سر تسلیم ہم ہیں کہ جانے والے چلے گئے لیکن حسین یادوں کا ایک سلسلہ تا قیامت رہے گا۔ حکیم صاحب شخصیت کوئی عام سی شخصیت نہیں، وہ ایک ہمہ جہد شخصیت تھی۔ اس نے کہ ایک ایک پہلو پر اگر بحث کرنا شروع کر دیں، انسان تھا، اس کے لہجے میں کتنی نرمی تھی، اس کی زبان کتنی شیرین تھی، اور پھول جھڑتے تھے جب حکیم صاحب بات کرتے تھے، اور 3 نسلوں کے وہ استاد تھے ماشاءاللہ۔ اور سب سے بڑا کارنامہ جو اپنی سروس کے بعد انہوں نے طالبات کی خدمت کی، انہیں علم دیا، انہیں ہوش دی، انہیں اخلاق دیا، انہیں وقار دیا، انہیں احترام دیا، انہیں پردہ دیا، انہیں ہمدردی سے نوازا، اس نے جذبہ دل سے نوازا، اور ان کی عالی زندگی کے لیے بھی وہ بہت کچھ کر گئے۔ اگر پوچھیں ان حقہ پوشوں سے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ حکیم صاحب کتنی بڑی شخصیت۔ ماشاءاللہ آپ اور میں اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ وہ میرے استاد، وہ میرے محترم، وہ میرے محسن، وہ میرے راہبر، وہ میرے قائد، وہ میری زندگی کو سنوارنے والے۔ جانا تو سب نے ہے نا، ایک نہ ایک دن چلا جائے گا، لیکن ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال۔ وہ وقت بھی آتا ہے کہ انسان چلا جاتا ہے لیکن پھر اس کی یادیں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ مجھ کو معلوم نہ تھا تیری قضا سے پہلے، مہر تاباں بھی زمیندوز ہوا کرتے ہیں۔
ایسے لوگ بھی اللہ بلا لیتا ہے اور وہ زمین دوز ہو جاتے ہیں، جنہوں نے دنیا پر رہ کر کارہائے لائیں، یہ لفظ کیا دلائیں گے میرے درد کا احساس، غم اتنا ہے کہ لفظوں میں سمویا نہیں جاتا، برداشت نہیں کر سکے جدائی کو، پھر آپس میں مل گیا اللہ کے حضور۔ نئی منزل ہمیں دکھائی، نئے دیے ہم نے جلائے، تمہارے چہرے کی بڑھتی جھریوں نے ولولوں کو نمود بخشی، تمہارے بھائی تمہارے بیٹے گواہی دیں گے۔ لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم حافظ تنویر صاحب، باقی ہمارے ذمہ داران اور اس محفل کے اندر شریک میرے معزز بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، عبدالحکیم صاحب کے حوالے سے ان کی تعلیمی خدمات، سماجی خدمات ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پر ہمارے بھائیوں نے، بزرگوں نے بات کی ہے۔ میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف آپ کی توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے بچوں کی جگہ پر ہیں، اور مجھے اسلامی جمعیت طلبہ کی ضلع کی ذمہ داری کے دوران، پھر میری کچھ عرصہ شباب ملی ضلع ٹک کی ذمہ داری تھی اس کے دوران، اور پھر جماعت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ناڑا اکثر ان کے پاس آنے کا موقع ملتا تھا۔ یقین جانیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بیٹھے ہوئی ہوتے تھے، ملتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سارے کام چل رہے ہیں، ہمیں کسی پریشانی کی، کسی مشکل کی مشکل ہمیں کوئی نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب وہ گئے ہیں تو جہاں ہمارے یہ بھائی یتیم ہوئے ہیں وہاں یقیناً جماعت بھی یتیم ہوئی ہے، اور ایسے لوگ جو خود ایک طرح کا ادارہ ہوا کرتے ہیں، ان کے بارے میں کسی نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ایسے لوگ زمین پر اللہ کا انعام ہوا کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو اٹھا لیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کرونا کی وبا کے دوران ہمارے بہت قیمتی لوگ، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، خدمات رکھنے والے، جدوجہد کرنے والے، بہت سارے لوگ اللہ کے حضور پہنچ گئے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم آج اس تعزیتی ریفرنس کے اندر شریک ہیں، تو کیا صرف عبدالحکیم صاحب کو خراج تحسین پیش کر کے ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں اور یہ کافی ہوگا؟ میں اپنی بات کو اور مختصر کرتے ہوئے آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عبدالحکیم صاحب نے صرف تعلیم کے حوالے سے خدمت سر انجام نہیں دی، صرف ان کی سماجی خدمات نہیں ہے، بلکہ ان کی ساری زندگی اپنے رب کے نظام کو اس دنیا پر قائم کرنے کے لیے ان کی ساری جدوجہد اور تگودو تھی۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا، وہ یہاں ناڑا سے
کونسلر بھی رہے، جماعت کی مختلف ذمہ داریوں کے اوپر بھی رہے، اور میں نے اکثر اجلاسوں کے اندر ان کو دیکھا کہ بالکل خاموش، بہت کم بات کرنے والے اور مختصر بات کرنے والے، لیکن عمل کے اندر، عمل کی دنیا میں سب سے زیادہ جدوجہد کرنے والے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہاں پر بہت سارے تعلیم سے متعلقہ، باقی بھی ماشاءاللہ سارے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ میں آپ کو جماعت اسلامی کے ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت دیتا ہوں کہ آئیے آپ بھی جماعت اسلامی کے اندر، وہ جماعت جو اس اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، آپ بھی اس کا حصہ بنیے۔ یقین جانیے آپ کا تھوڑا عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ثابت ہوگا، اور اگر یہ سارے سوچ بچار رکھنے والے، شعور رکھنے والے، علم دوست، علم کی روشنی پھیلانے والے، یہ سارے لوگ اس جدوجہد کے اندر شامل ہوں، یقین جانیے یہ تگودو اور یہ جدوجہد کہاں پہنچ جائے گی۔ یہی میں سمجھتا ہوں آج کے اس تعزیتی ریفرنس کا پیغام ہے، جس کو مجھے بھی سمجھنا چاہیے، جس پیغام کو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور میں آخر میں اپنے ان بھائیوں سے بھی تعزیت کرتا ہوں، اس خاندان کے سارے لوگوں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خاندان کی بھی جو قربانیاں ہیں علم کے حوالے سے، میں اٹک کالج میں پڑھا کرتا تھا، اب پروفیسر عبدالغفور صاحب بھی اور باقی عبدالعزیز صاحب، میں کس کس کا نام لوں، اور آج ان کے بچے بھی اسی فیلڈ کے اندر جدوجہد اور کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو مزید یہ عزت اور یہ ترقی اور یہ کامیابی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے جدوجہد کرنے والا سپاہی بنائے، اور اسی طرح جس طرح عبدالحکیم صاحب نے اپنی زندگی کا آخری لمحہ بھی اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس جدوجہد کے اندر اپنی زندگی کا آخری لمحہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ میں گزارش کروں گا محترم حافظ تنویر احمد صاحب، رہنما جماعت اسلامی صوبہ پنجاب، کہ وہ آئیں اور آپ حضرات سے مخاطب۔ خدا کی جس نے اس کارخانہ قدرت کو وجود بخشا، جو میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق و مربی اور نگہبان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اللہ کے ان سارے نیک بندوں پر جن کی بے پناہ قربانیوں، ایثار اور لازوال جد و جہد کی بدولت اس کائنات میں حق کا بول بالا ہوا، اور ہم سب کو زندگی گزارنے کا صحیح شعور اور سلیقہ نصیب ہوا۔ آپ سب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نہایت ہی قابل احترام قائد محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سردار امجد علی خان صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع اٹک، سٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان گرامی، اور میرے سامنے تشریف فرما میرے محترم بزرگوں، میرے اساتذہ کرام، نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، اور میرے محترم استاد عبدالحکیم صاحب کے صاحبزادگان جناب محمود الحسن صاحب، جناب مسعود الحسن صاحب، جناب سعید الحسن، جناب نوید الحسن،
میرے بھائیوں، سچی بات ہے کہ آج عبدالحکیم صاحب کے بغیر یہ مجلس، اس میں بولنے کی سکت نہیں۔ مجھے یاد ہے وہ آخری جلسہ 2018 کے الیکشن کا یہی سٹیج تھا، اور آپ میں سے اکثر اس میں موجود ہوں۔ عبدالحکیم صاحب کی زیر صدارت وہ جلسہ تھا، اور اس جلسے کے لیے کتنی تگ و دو انہوں نے کی تھی، مجھ سے زیادہ آپ اس کے گواہ ہیں۔ مجھے 5 سال تو اپنی شعوری زندگی کے وہ یاد ہیں جو میں نے ڈائریکٹ ان کے ساتھ، ان کے بہت قریب رہ کے ایک شاگرد کی حیثیت سے ان کے ساتھ گزارے، 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک۔ اور پھر میں نے جس مسجد میں، اسی گاؤں میں جس مدرسے سے حفظ کیا، اس کے انچارج بھی وہی تھے۔ سچی بات اگر کہوں تو وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے والدین کی وہ نگرانی، وہ سرپرستی، وہ شفقت، وہ محبت اتنی یاد نہیں ہے جتنی عبدالحکیم صاحب کی یاد ہے۔ ہر قدم پہ انگلی پکڑ کے انہوں نے چلنا سکھایا، انہوں نے بولنا سکھایا ہے، انہوں نے زندگی گزارنے کا آہنگ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے بہت غور سے اس مجلس کو دیکھا، اس کی پہلی صف سے لے کر آخر تک میں دیکھ رہا ہوں، یہاں اساتذہ کرام کی ایک بڑی تعداد بیٹھی ہوئی، اور یہ سارے وہ اساتذہ ہیں کہ جن کا کسی نہ کسی تعلق سے محترم عبدالحکیم صاحب کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، ان کے شاگرد رہے۔ میں نے استاد کے بارے میں کہیں پڑھا تھا کہ استاد کی حیثیت ایک مالی کی ہوتی، جس طرح ایک مالی باغیچے کو پانی دیتا ہے، پھر وہاں پھل اور پھول اگتے ہیں۔ استاد ایک مالی ہوتا ہے، لیکن اس کا باغیچہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے۔ پھر استاد کی حیثیت ایک کسان کی ہے کہ کسان دھوپ میں، بارش میں ہل چلاتا ہے، پھر وہاں رنگ و بو اور فصلیں اگتی اور لہلہاتی ہیں۔ استاد ایک کسان ہے، مگر اس کی کھیتی انسانیت۔ پھر میں نے پڑھا تھا کہ استاد کی حیثیت ایک معمار کی ہے، جس طرح وہ گری پڑی اینٹوں کو چنتا ہے اور خوبصورت عمارت کھڑی کر دیتا ہے۔ استاد ایک معمار ہے، ایک مستری ہے، مگر اس کی بلڈنگ، اس کی عمارت مسلم امہ ہے۔ میں نے یہ تینوں خاصیتیں محترم عبدالحکیم صاحب کے اندر صرف دیکھی نہیں بلکہ عملی مشاہدہ کیا ہے۔ وہ ایک دائی تھے، ایک استاد ہونے کے ناطے میرے بھائیوں، اس پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ان کے طلباء، ان کے طالب علم، ان کے شاگرد آج اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے صرف تعلیم نہیں دی بلکہ تربیت کا وہ انداز تھا ان کا، ایک خاموش انداز۔ اپنے کردار سے گفتار بہت کم تھا، لیکن کردار اتنا اعلیٰ تھا، اتنا عالی شان تھا کہ آج یہ پورا علاقہ غم زدہ ہے، غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں اس موقع پہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ وہ کتنے خوش قسمت انسان تھے۔ سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، پھر وہ ساری زندگی اس کے اوپر ایک پہاڑ، استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ دنیا کی کوئی لالچ، کوئی ممبری، کوئی چودراہٹ، کوئی وڈیرہ شاہی، کوئی طاقت ان کا راستہ نہ روک سکی، بلکہ وہ آخر دم تک اللہ رب العزت کو اپنا رب تسلیم کرتے ہوئے اس کی دعوت کے دائی بنے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کے فرشتے ان کے اوپر نازل کرتے، تتنزل علیہم الملائکہ، جو ہر لمحے انہیں یہ کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تم نے ڈرنا نہیں ہے، تم نے خوف نہیں کھانا، وابشروا بالجنہ، اور اللہ کی جنتوں کی بشارتیں دیتے۔ میں نے اس آیت کی تفسیر میں پڑھا
کہ یہ جو اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں یہ انسان پر حضرات گرامی 3 مواقع پر نازل ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان تینوں مواقع پر یہ فرشتے میرے محترم عبدالحکیم کو اپنے حصار میں لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ پہلا موقع کون سا؟ پہلا موقع مفسرین لکھتے ہیں کہ موت کا مرحلہ ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مریض جب اس پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو وہ ایک جھٹکا لگتا ہے اس کی چارپائی کو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ موت کے فرشتہ اس کا سامنا کرتا ہے، جس کی خطرناک شکل دیکھ کر اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے پر ایک وہ شخص کہ جس نے ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت کے اندر، اپنے رب کی بندگی کے اندر، اس زمین پر اللہ کا نظام کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے لگائی ہوتی ہے، وہاں وہ فرشتے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تم نے نہیں ڈرنا، تم نے کوئی خوف نہیں کھانا، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے۔ جب ہم مردے کو قبر میں اتار کر چلے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اس کی دنیا تو اب تاریخ ہو گئی ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ ایک نئی دنیا ہوتی ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور قبر کی دنیا تو ایک الگ دنیا ہے۔ بڑی احادیث ہیں، میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابیوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی دن تمہیں عذاب قبر دکھاؤں، قبر کے اندر کے حالات دکھاؤں، لیکن ساتھ ہی فرمانے لگے خدا کی قسم میں ڈر جاتا ہوں کہ اگر تم نے عذاب قبر دیکھ لیا تو تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ اس لیے وہاں پر جب یہ عالم طاری ہوتا ہے تو یہ فرشتے پھر آگے آتے ہیں اور اپنے رب کے بندوں سے یہ کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، آپ نے قبر کے ان سانپوں سے، ان بچھوؤں سے، اس اندھیری قبر سے نہیں ڈرنا، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھے، اور انشاءاللہ جنت میں پہنچا کر آپ کو دم لیں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ، اور تیسرا اور آخری مرحلہ روز قیامت کا مرحلہ ہے۔ وہ قیامت جس کا تذکرہ قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم نے بھی ایک دن میت بن جانا ہے، پھر یقیناً تم نے روز قیامت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ دن بھی عجیب دن ہے نا، قیامت کا دن، عدالت الہی کا دن۔ قرآن پاک نے اس دن کا کیسے تذکرہ کیا ہے؟ یوم نسیر الجبال، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ یہ زمین جس میں تم اونچ نیچ اور کھائیاں اور کسیاں دیکھتے ہو، اس کو ہموار کر دیا جائے گا۔ لا ترى یوم ترى الارض بارزہ، اس زمین کو ہموار کر دیا جائے گا۔ لا ترى فیہا عوج ولا امتا، اس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھو گے۔ یہ سارا ہونے کے بعد اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ وحشرناہم، وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے جب میں ساروں کو جمع کروں گا، آدم سے لے کر آخری انسان تک۔ اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ، اس کے اندر اللہ کا جلال ہے۔ اس آیت کے اندر بالکل وہ جلال ہے کہ جیسے ایک چرواہا بکریوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ڈنڈا لے کر کہ خبردار کسی نے یہاں سے ہلنے کی کوشش کی اور کسی فصل میں جانے کی کوشش کی، اس کے سر پہ ڈنڈا لگے گا۔ اللہ رب العزت اس طریقے سے اس دن انسانیت کی اوپر نگرانی کر رہے ہوں گے۔ جب ساروں کو جمع کر دیا جائے گا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَدَّدْنَاهُمْ عَدًّا، پھر میں گنتی کروں گا، ساروں کی گنتی کروں گا۔ اور جب گنتی مکمل ہو جائے گی تو پھر کیا کہوں گا کہ اب عبدالحکیم صاحب آ جائیں اور ناڑے والوں کی رپورٹ پیش کریں، اب امیر ضلع صاحب آئیں اور ضلع اٹک والوں کی رپورٹ پیش کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا فَرْدًا فَرْدًا، روز قیامت اللہ کی عدالت میں ایک ایک کو پکاروں گا، آؤ اور اپنی زندگی کی رپورٹ پیش کرو۔ اور رپورٹ کیسے پیش کی جائے گی؟ صرف ایک بات کہوں گا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیجئے، آج تمہارے حساب کے لیے یہ تمہارا حساب کتاب یہی کتاب کر دے گی۔ اور یہ دن بڑا عجیب دن ہوگا میرے بھائیوں۔ یہ سورج جو ہمیں نظر
نظر آ رہا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 3,90,00,000 میل کی مسافت پر یہ سورج آج زمین سے موجود ہے، اور محققین لکھتے ہیں کہ اگر اس سورج کا فاصلہ آدھا کر دیا جائے تو زمین پگھل جائے اور بخارات کی صورت میں اڑ جائے۔ یہ سورج اس دن روز قیامت سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپی ہوگی، انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، آہو بکا ہوگی کہ یا اللہ ہمیں جہنم میں ہی بھیج دے، اس عذاب سے تو ہمیں محفوظ کر لے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار آج سورج غروب ہی نہیں ہو رہا، آج کا دن کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ اللہ فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جناب والا آج کا دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ آج یہاں سے کوئی نہیں ہل سکتا اپنا حساب دیے بغیر۔ اس دن یہ فرشتے آئیں گے اور میرے محترم عبدالحکیم صاحب جیسے اللہ کے نیک اور متقی لوگوں سے یہ کہیں گے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ آئیے، اللہ کے عرش کا سایہ موجود ہے، آپ کی جگہ وہاں پر ہے۔ نحن اولیاؤکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، وابشروا بالجنہ، اور جنت میں پہنچا کر چھوڑیں گے۔ مجھے یقین ہے میرے بھائیوں، محترم عبدالحکیم صاحب کی ساری زندگی کے ہم گواہ ہیں، ان کے بچے گواہ ہیں، ان کے اہل علاقہ گواہ ہیں، انہوں نے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا اس کے اپنے مرتے دم تک۔ اپنی وفات سے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، میں ہاسپٹل میں گیا ان سے ملنے کے لیے، ان کا بیٹا سعید وہاں پر موجود تھا، ایک اور ساتھی وہاں پر موجود تھے، اور وہ بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ ٹھیک 5:14 جب ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو گئے، ان کو ماسک لگا ہوا تھا، اس ماسک کو انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی، بستر کے اوپر بیٹھ گئے اور اشارے سے کہا کہ مجھے پتھر دو، میں نے تیمم کرنا ہے، اور قبلہ رخ ہو گئے اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ مجھے سعید نے کہا کہ آپ ان کو منع کریں، نماز لیٹ کر بھی ہو جاتی ہے اور یہ اس ماسک کو بھی اتارتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا، انہوں نے اشارے سے مجھے یہ بتایا کہ حافظ صاحب میرے اوپر وہ مرحلہ ابھی نہیں آیا کہ میں لیٹ کر نماز پڑھوں۔ ٹھیک 5:14 جہاں کوئی اذان کا وقت نہیں تھا، مجھے اس ساتھی نے بتایا کہ ناڑا شہر کے اندر آج کل مغرب کی نماز، مغرب کی اذان کا وقت 5:14 ہے۔ اس لیے عبدالحکیم صاحب بیٹھ گئے اور میرے سامنے وہاں نماز مغرب ادا کی۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، یا اللہ ہماری اس گواہی کو قبول کر لے، یا اللہ اس پورے مجمع کی گواہی کو قبول کر لے، اپنے اس بندے کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کی ساری منزلیں آسان فرما دے، ان کی شریک حیات، ان کی اہلیہ محترمہ اور پھر ان کی بہو اپنے محمود بھائی کی جو ہے وہ اہلیہ، وہ بھی ان کے پاس ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ اللہ رب العزت اس پورے گھرانے پر اپنی کروڑوں رحمتیں برسائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الكریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم، ان الحکم الا للہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب محترم سردار امجد علی خان صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع اٹک، جناب راجہ مختار احمد صاحب، مولانا جابر علی خان صاحب، ہمارے بہت ہی عزیز رہنما جناب حافظ تنویر احمد صاحب، حافظ محمد بلال صاحب، سید ثناء اللہ شاہ بخاری صاحب، جناب ریاض الدین آوان صاحب، جناب غلام شبیر صاحب، شیخ آصف محمود صاحب، جناب مسعود الحسن صاحب، محمود الحسن صاحب، نوید الحسن صاحب، سعید الحسن صاحب،
معزز مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، علماء کرام، مشائخ کرام، بہت ہی عزیز نوجوانوں، میں جماعت اسلامی ضلع اٹک کا اور اس ناڑا میں جماعت اسلامی کی تنظیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس بہت ہی بامقصد، ایمان پرور اور اپنی زندگیوں کے لیے روشنی لینے والی اس مجلس میں حاضر ہونے کا موقع دیا ہے، اور استاد الاساتذہ اس علاقے کے ہی نہیں، پوری جماعت اسلامی کے لیے ایک مربی اور محسن حاجی عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس تعزیتی ریفرنس میں مجھے چند باتیں کہنے کا موقع دیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سبھی حضرات نے عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑے ہی شاندار نیک جذبات اور اللہ کی بارگاہ میں گواہی دی۔ ہمیں صدمہ بھی ہے، دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے، تعزیت بھی ہے، لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، باقی صرف اللہ کی ذات رہنا ہے، اور ہمیں ایمان اور یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ اور اللہ کی عبادت بجا لانے والے لوگ اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے لوگ انشاءاللہ جنت میں ضرور اکٹھے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ضرور حقدار بنائیں۔ میں اس مرحلے پر دو تین باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کرونا وبا جس کی نظر بڑی قیمتی جانیں ہوئی، اور اس پورے خاندان کو ایک بڑے صدمے کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن موت تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ وبا ہو یا نہ ہو، انسان کو تو بالآخر موت کی آغوش میں جانا ہے۔ ہم نے کرونا وبا میں دیکھا کہ اس کی احتیاطی تدابیر کے لیے سب کو یہ سبق سکھایا گیا کہ ماسک پہنیں، سینیٹائزر استعمال کریں، فاصلہ رکھیں اور انسانوں سے کم ملیں اور جلیں۔ بلا شبہ ایک بیماری اور وبا کے لیے یہ ساری تدابیر بھی انسانوں کی سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بڑی اہم ہے، لیکن حقیقت تو پھر بھی یہی ہے کہ بالآخر بندے نے تو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ انسان کے لیے اصل احتیاط تو یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے بغاوت نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستوں اور طریقوں کو ترک نہ کرے۔ قرآن کریم نے پوری انسانیت کے لیے جو رہنمائی دی ہے، ہم اس کے دامن کو تھامے رکھیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو زندگی عطا کی، اور اس پوری زندگی میں انسان کو مہلت عمل دی ہے۔
اور اس مہلت عمل کی بنیاد پہ وہ سچائی کو اختیار کرے یا جھوٹ کو اختیار کرے، وہ بھلائی اور اللہ کی نیکی کے راستے کو اختیار کرے یا شیطان کے راستے کو اختیار کرے۔ اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کے حق میں لوگوں کی گواہی پہ کہا کہ یہ حق ہے اور سچ ہے۔ انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کے رخصت ہو جانے پر انسان اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ اچھی گواہی دیں وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں اگر کوئی منفی اور بری بات کریں وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ بس میرے بھائیو، ہم سب یہاں ایک جرگے کی صورت میں جمع ہیں، ہم سب ایک دین کی محبت کی بنیاد پر جمع ہیں۔ میں لاہور سے حاضر ہوا ہوں، عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک جماعتی تعلق تو پرانا تھا ہی، لیکن دین کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہوئے۔ یہ جو دین کے کام پر اللہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو دنیا میں دین کی بنیاد پر محبت رکھتے ہیں ان پر شہداء بھی اور ان پر انبیاء بھی فخر کریں گے، اور یہی دین کی بنیاد ہے، یہی محبت ہے جس کی بنیاد پر ہم یہاں جمع ہوئے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ انسان ہے کہ جو اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے حسن خلق کے ساتھ اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو کے ان کے دل جیتتا ہے، ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جو ہے جو اپنی عبادات اور اپنی نیکیوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جانے والے کے بارے میں تمام لوگ اسے اپنا صدمہ محسوس کرتے ہیں، اپنا غم محسوس کرتے ہیں، اور ایک بھلے آدمی کے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسا شخص جب زمین کے اندر جاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے زمین بھی فراغ ہو جاتی ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، اور زمین بھی اس کا استقبال کرتی ہے۔ لیکن ایک وہ بھی انسان ہے جو زندہ ہوتا ہے اپنے تکبر، اپنے غرور، اپنے جاہ و منصب اور اپنے اختیار اور اپنے وسائل سے انسانوں کی زندگی تنگ کر دیتا ہے، انسانوں پر حیات کا عرصہ تنگ کر دیتا ہے۔ اور ایسا شخص جو کہ اپنے غرور اور اپنے تکبر کی بنیاد پر انسانی معاشروں کو جہالت اور تاریکی کی طرف دھکیلتا ہے، وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو انسان شکر کا کلمہ بجا لاتا ہے کہ ایک شر سے نجات مل گئی، ایک عذاب سے نجات مل گئی، ایک بدبخت انسان سے نجات مل گئی۔ اور جب ایسا شخص زمین کے اندر جاتا ہے تو زمین بھی اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں آپس میں ملا دی جاتی ہیں۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج جناب عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ جو ہماگیر شخصیت، جو تعلیم کے محاذ پر کام کرتے ہیں، جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، جو کردار سازی کرتے ہیں،
جو لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنے کی تگ و دو کرتے رہے، جو اپنی اولاد، اپنے خاندان اور اپنے شاگردوں کی ایک مربی کی حیثیت سے تربیت کرتے رہے، حقیقت میں وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ہم ان کے خیر کے عمل کی گواہی دے رہے ہیں۔ حقیقت میں ان کی اصل پہچان اسلام سے ان کا تعلق تھا، ان کی حقیقت میں اصل پہچان اللہ کا تقوی تھا، اور ان کی اصل پہچان رحمت للعالمین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کی طاقت تھی۔ اور عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کی اصل پہچان تو یہ تھی کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے جن کو قرآن کی تفسیر کی نعمت عطا کی، اللہ نے جن کو دلیل سے بات کرنے کی صلاحیت عطا کی، اللہ نے جن کے قلم میں ایک ایسا اثر پیدا کیا کہ دنیا بھر میں لاکھوں انسانوں، کروڑوں انسانوں کو اس کی تحریر نے متاثر کیا، مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ، جس نے قرآن و سنت کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان شدت جذبات نہیں، نفرتیں اور تعصبات نہیں، انسانوں کی تقسیم اور استحصال نہیں، بلکہ اصل پیغام یہی دیا کہ اللہ کے دین کی بنیاد پر ہی اکٹھے رہنا چاہیے۔ حقیقت میں عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کی اس پوری زندگی کو دیکھیں تو وہ تو اسی فکر کا ایک روشن مینارہ تھے کہ جنہوں نے مرجع الخلائق کی حیثیت سے ہر میدان میں ایک مقام پیدا کیا، ایک بھلا آدمی، نیک آدمی، لوگوں کی خدمت کرنے والا آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں کہ خلا پیدا ہو جائے، لوگ یہی پکارتے ہیں کہ ایک روشنی کا مینار اٹھ گیا، اب دنیا میں ارد گرد کے علاقے میں دور دور تک ایک اندھیرا موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، انسان تو اپنی مہلت عمل کے ساتھ اپنے اعمال کی تکمیل کر لیتا ہے، اور اگر بندے کی زندگی کا اختتام آتا ہے، موت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اگر ہمارا یہ ایمان اور یقین ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت انسان کی زندگی کا ایک لمحہ نہ کم کر سکتی ہے نہ زیادہ کر سکتی ہے، اللہ نے بندے کے حصے میں، اس کے نصیب میں جو رزق رکھا ہے، اللہ اپنے بندے کو اس کی تگ و دو کی توفیق بھی دیتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے رزق کا ایک ذرہ بھی اس سے نہیں چھین سکتی۔ اگر یہ ایمان اور یقین پیدا ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں خیر جنم لینے لگے، انسانوں کے درمیان ایک یقین اور محبت عام ہونی شروع ہو جائے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک، ہمارا پاکستان جو مملکت خدا داد اللہ کی نعمت ہے، کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور اس میں کلمے کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی طاقت ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، مسجدوں کے مینار ہیں، منبر و محراب ہیں، اللہ کی توحید، عشق مصطفیٰ بیان ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے درمیان یہ فساد کیوں پھیل گئے، انارکی کیوں پھیل گئی، بے برکتی کیوں پیدا ہو گئی؟
उस वालिदैन और औलाद के रिश्ते क्यों कमजोर हो गए, उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक के रिश्ते, मोहब्बत के रिश्ते क्यों कमजोर हो गए, सिला रहमी क्यों कम होती चली जा रही, खानदान क्यों टूटते चले जा रहे, बामी मोहब्बतों में क्यों कमी आती चली जा रही है। हकीकत में मेरे अजीजों, ये पाकिस्तान तो अल्लाह की नेमत है, जरखेज जमीन है, बासलाहियत कौम है, नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें हैं, खवातीन हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, अल्लाह के फजलो करम से बेपनाह उनमें सलाहियत। हर शोबा है जिंदगी में जिसको अपनी सलाहियत के पेश करने का मौका मिलता है, वो अपने आप को तस्लीम करवाता है। हम बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को देखें, वो अपनी मेहनत से, मुशक्कत से, वो अपनी महारत से, अपने इल्म से, अपनी साइंस और अपनी तहकीक से अपने आप को तस्लीम करवा लेते हैं। बस इतना ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने के लिए, रियासत के निज़ाम को चलाने के लिए, वसाइल की मुनसफाना तकसीम के लिए, जहालत की तारीकियों को खत्म करके रोशनियों को आम करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए असूलों के मुताबिक इस माशी निज़ाम को तश्कील देने के लिए ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत बुनियाद मौजूद है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल मौजूद है, वफाकी शरी अदालत मौजूद है, अपने दिफा और सद्दे जारियत के लिए हमारे पास एटमी ताकत और सलाहियत मौजूद है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हमारा पूरा निज़ाम क्यों तलपट हो गया है? आज हमारा ये पूरा इंतज़ामी ढांचा क्यों तितर बितर हो गया है? आज हमारे मुल्क में ये निज़ाम अदल क्यों नापैद हो गया है? आज हमारी तालीम बेमकसद क्यों हो गई है? आज अल्लाह ने तमाम वसाइल अता किए हैं, लेकिन हम कर्जों की लानत में, सूद की लानत में, IMF की जकड़बंदियां हैं, FATF का दबाव है, जिसकी बुनियाद पर हमसे हमारी तहजीब, हमारी तालीम, हमारी नई नस्ल, हमारा मुस्तकबिल हमसे छीना जा रहा है। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, उस्ताद मोहतरम अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी महज इतनी नहीं थी कि वो तालीम को आम कर रहे थे, लोगों की खिदमत कर रहे थे। वो हकीकत में इस पाकिस्तान में एक असूल और ज़ाब्ता चाहते थे। वो इस पाकिस्तान में अल्लाह के दीन का गलबा चाहते थे। वो इस पाकिस्तान में आमातुन्नास के लिए इंसाफ का निज़ाम चाहते थे। उनकी ज़िंदगी का मिशन था कि ये पाकिस्तान इस्लामी भी बने और यहाँ रहने और बसने वाले खुशहाल भी होने चाहिए। इसलिए मैं आपको दावत देता हूँ कि हम अपने घरों में बैठकर, टीवी के सामने बैठकर हालात के तज्जिए और कुड़ने की बजाय हम इस चीज़ के चैलेंज को कबूल करें कि हमारी गैरत क्यों सुलाई जा रही है, हमारी नई नस्ल हमसे क्यों छीनी जा रही है, हमारा मुस्तकबिल क्यों तारीक किया जा रहा है। कलमे वाली इस सरजमीन पर हमें कलमे के पैगाम से क्यों दूर किया जा रहा है। मैं समझता हूँ अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह के साथ मोहब्बत का, दोस्ती का, एहतराम का और ये तमाम रिश्तों का तकाजा है कि हम अल्लाह के दीन की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाएं। हम अपने अंदर से नफ़रतों को ख़त्म करें, कदूरतों को ख़त्म करें, शिद्दत जज्बात को ख़त्म करें, इंसानियत का एहतराम करें,
यही इल्म सिखाता है, यही दीन सिखाता है और यही हमें मिशन की ज़िंदगी अता करता है। और आज हम यही गवाही देते हैं कि ये रुखसत होने वाला एक कामयाब ज़िंदगी के साथ रुखसत हो गया है। वो नेक आमाल भी साथ लेके गया है, पीछे भी नेकियां छोड़ के गया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके ख़ानदान और उनकी औलाद में दीन की मोहब्बत मौजूद है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, वालिदैन का असल सरमाया नेक औलाद है। मैं और आप इस पे गौर करें कि हमारी औलादें, हमारे घर की चार दीवारी, हमारी ख़वातीन, हमारी बेटियां, हमारी नई नस्ल, हमारा समाज आज किस नफरतों से दो चार किया जा रहा है, हम इसकी फिक्र करें और इसी तरह अपनी औलादों को अल्लाह के दीन के साथ जोड़ के अपने लिए सदका जारिया बना के रुखसत हों। अल्लाह करीम हमारे यहाँ बैठने को, हमारी इस गवाही को, हमारे इस पैगाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उस्ताद मोहतरम इस इलाके के मोहसिन और मुरब्बी जनाब हाजी अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह की रब ताला मग़फ़िरत कर दे, जन्नत में आला दर्जात अता कर दे, कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे और उनकी सारी ज़िंदगी की इस मेहनत को, मुशक्क़त को जन्नत के दर्जात में अंदर तब्दील कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।